देख रहे हैं प्रोग्राम जमहूर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं जमहूर फरीद रईस के साथ। चंद ही दिनों बाद माली साल का नया बजट पेश होने वाला है। यकीनी तौर पे जब हम बात करते हैं बजट की, इकॉनमी की, मईशत की, तो मौजूदा हुकूमत का तो ये दावा है कि इसने मुल्क की मईशत को जो है वो एक सही समत में गामजन कर दिया है। मुल्क तरक्की की शाहराह पर गामजन है। स्टॉक मार्केट जो है वो 50,000 का इंडेक्स अबूर कर गई है और मुल्क में तरक्की है हर जानिब। दूसरी तरफ अगर हम देखें और हम बात जब करते हैं एक अगले बजट की, तो फिर गुज़िश्ता बजट के अंदर जो तयशुदा अहदाफ थे, जो महासिल थे, रेवेन्यू थे, और खास तौर पे हर बार हम ये सुनते हैं कि ये बजट एक आवाम दोस्त बजट होगा, आम आदमी के लिए बजट बनाया गया है, आम आदमी को बजट में रिलीफ मिलेगा। लेकिन क्या ही कहिए जनाब कि जब भी बजट आता है लोग सुनकर कांप जाते हैं। एक आम आदमी, तनख्वाहदार तबका, वो ये सोचता है कि जब ये बजट आ रहा है तो उसका बजट अब आउट हो जाएगा। हर बार ऐसा क्यों होता है कि कहा यह जाता है कि आम आदमी को रिलीफ मिलेगा, लेकिन लगता है ऐसा है कि आम आदमी को रिलीफ क्या मिलेगा? जो खवास है रिलीफ उनको मिलता है। आम आदमी रह गया है पिसने के लिए, आम आदमी रह गया है टैक्स अदा करने के लिए, आम आदमी रह गया है तमाम तर जो हुक्मरानों की शाह खर्चियां हैं उनका बोझ बर्दाश्त करने के लिए। ऐसी सूरत हाल के अंदर अब रमजानुल मुबारक की भी आमद है। नया माली साल का बजट 2017 भी पेश किया जाएगा। रमजानुल मुबारक में वैसे ही महंगाई उरूज पर होती है और नया बजट भी आ जाएगा तो ज़ख़ीरा अंदोज़ों को, मुनाफाखोरों को और ऐसी सूरत हाल का फायदा उठाने वालों के लिए ये एक सुनहरी मौका है कि हर बार महंगाई का तो तूफान आता है, लेकिन अब की बार लग ऐसा रहा है कि महंगाई का सुनामी आने वाला है। इस सब पर आज जरा बात करेंगे और एक आम आदमी के तनाजुर से, जो अवाम है उसके तनाजुर से बात करेंगे कि एक आम आदमी को क्या मिलेगा इस बजट में। अगर हुकूमत ने 4 साल अपने मुकम्मल किए हैं तो उसमें हर पाकिस्तानी 1,30,000 रुपए का मकरूज है। इसी के साथ साथ हम ये बात भी करेंगे कि आलमी मार्केट में तेल की कीमत कम हुई, लेकिन पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा क्यों किया गया। ऐसी सूरत हाल के अंदर जो रिलीफ है आम आवाम के लिए वो मिल पाएगा या अब भी सिर्फ ख्वाब ही रहेंगे। सब पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद होंगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SDPI माहिर माशियात आबिद सुलेरी साहब। बहुत शुक्रिया आबिद साहब मुझे ज्वाइन करने के लिए। इसी के साथ साथ माहिर इक़्तिसादी उमूर, माहिर माशियात डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर शब्बर जैदी साहब हमें ज्वाइन करेंगे और इसी के साथ साथ माहिर इक़्तिसादियात साकिब शिरानी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। मैं आबिद सुलेरी साहब आपसे जरा आगाज करना चाहता हूं और आपसे मैं जरा पूछता हूं कि ये जो एक नया दोबारा से बजट आ रहा है 2017-2018 का, आप समझते हैं कि या आपके नजदीक ये कोई सिर्फ बातों की हद तक है कि जनाब अवाम दोस्त बजट होगा, एक फ्रेंडली बजट होगा, आम आदमी को रिलीफ मिलेगा, और अब जबकि रमजानुल मुबारक का भी माह मुक़द्दस भी शुरू हो जाएगा, आप नहीं समझते कि एक आम आदमी के लिए मुश्किलात का पहाड़ खड़ा होने वाला है? देखिए फिर सबसे पहली बात तो ये है कि बजट बज़ाता खुद ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। ये तो एक मैनेजमेंट टूल है कि आप अपने अखराजात को देखते हैं, अपनी आमदनी को देखते हैं और दोनों में एक तवाज़न पैदा करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक बात रही आवाम को रिलीफ की, तो ये मुस्लिम लीग का 5वां बजट होगा। किसी भी मुंतखब वज़ीर आज़म का एक मुंतखब वज़ीर आज़म का 5वां बजट होगा। जो पहले 4 थे वो IMF प्रोग्राम के अंडर थे और IMF प्रोग्राम में हुकूमत को काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना भी था। फिस्कल डेफिसिट भी एक खास हद से ज़्यादा नहीं जा सकता था, बाकी शराइत भी उसमें शामिल थी। अब ये असूली तौर पे तो चूँकि इलेक्शन ईयर भी है, IMF का प्रोग्राम भी ख़त्म हो चुका है, तो आवाम ये तवक्को कर रहे होंगे कि इसमें रिलीफ मिलेगा, लेकिन ऐसा होना जो है वो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। और मुश्किल होने की वजह यह है कि जो पिछले 4 साल में जो काम किया हुकूमत ने, जिसमें कि जो मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर जिनको हम जो बड़े इशारिये हैं इक्तिसादियात के, कि आपके पास ज़र मुबादला कितना है, आपके फिस्कल अकाउंट का जो डेफिसिट है, आमदनी और अखराजात का अदम तवाज़न वो कितना है, करंट अकाउंट का डेफिसिट कितना है, तो वो सारी चीज़ों को अफरात ज़र जो है वो कितना है, उन सारी चीज़ों पे हुकूमत ने पिछले 4 साल में
کافی حد تک قابو پا لیا تھا، لیکن یہ والا جو سال تھا اسپیشلی یہ جو کیلنڈر ایئر پچھلے 6 مہینے میں، اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک دم سے فسکل ڈیفیسٹ بھی ٹارگٹ سے آؤٹ ہو گیا. عالمی منڈی میں تھوڑا سا تیل کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا، اس کے ساتھ یہ افراط زر بھی بڑھ گیا. تیل کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے باقی چیزیں بھی ان میں بھی جو ہے اضافہ دیکھنے میں لیکن نظر آیا. ڈاکٹر صاحب ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ ہم جب بات کریں، آپ نے کہا کہ پہلے 4 جو بجٹ تھے وہ IMF پروگرام کے تحت تھے. یہ جو اس ریلیف کی بات کریں، ذرا ہم اگر عام آدمی کے پرسپیکٹو سے بات کریں تو موجودہ حکومت کا یہ 5واں بجٹ ہوگا. یقیناً اگلا جو سال ہے وہ اس حکومت کے لیے وہ الیکشن ایئر بھی ہوگا. تو کوئی ریلیف یا عوام کے لیے کوئی ایسے انسینٹیوز آپ کے نزدیک آپ سمجھ رہے ہیں کہ حکومت دے گی یا دے پائے گی؟ دیکھیں پولیٹیکلی تو حکومت جو ہے وہ دینے کی کوشش کر رہی ہوگی، لیکن میرا خیال ہے تھوڑی سی اگر پروڈنس اپروچ، جتنا ڈار صاحب کی ورکنگ کو میں سمجھا ہوں، اگر وہ تھوڑی سی بھی پروڈنس اپروچ لیں گے تو وہ یقیناً یہ پرائم منسٹر کو اور کابینہ میں اپنے ساتھیوں کو بتا دیں گے کہ ریلیف دینے کی اس حد تک گنجائش موجود نہیں ہے جتنا کہ وہ چاہ رہے ہیں. ریلیف دینے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ الیکشن کی وجہ سے نئے پیکیجز اناؤنس کرتے جائیں، آپ دھڑا دھڑ ترقیاتی اسکیمیں شروع کر دیں، لیکن جو ہی یہ چیزیں کریں گے جو بجٹ کا خسارہ ہے جو کہ اور جو فسکل ڈیفیسٹ ہے، جو اقتصادی خسارہ وہ پہلے ہی ٹارگٹ سے آؤٹ ہوا بیٹھا ہے، جو ہی اس میں زیادہ تھوڑا سا بھی غیر ہوشمندانہ فیصلے کیے گئے تو 2018 کے اختتام پر ہم وہیں پہ بیٹھے ہوں گے یہاں پہ کہ 2013 سے ہم نے سفر شروع کیا تھا. تو میرا خیال ہے کہ ڈار صاحب اس کو ریزسٹ کریں گے اور وہ ریلیف نہیں دے پائیں گے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب آپ کی طرف ذرا آتے ہیں. مجھے ذرا یہ بتائیے گا سر کہ آپ کے نزدیک یہ جو آنے والا بجٹ ہے عام آدمی کی نظر سے آپ اسے کیسا دیکھ رہے ہیں، یا ابھی بھی یہ وہی پالیسیز گورنمنٹ کی ہوں گی جو گزشتہ بجٹ میں چلتی چلی آ رہی ہیں؟ کوئی ریلیف آپ کو نظر آ رہا ہے آنے والے بجٹ میں؟ ہلو، نہیں وہ مجھے شاہد صاحب کین یو ہیئر می کی سر؟ آواز نہیں آئی مجھے. ہلو، نہیں آپ اچھا جی، شاہد حسن صدیقی صاحب سے رابطہ ہو نہیں پا رہا ہے. ذرا کوشش کرتے ہیں کنیکٹیوٹی کرنے کی. ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں تاکہ اور دیگر مہمانوں کو ہم آن بورڈ لیں اور اپنے اسی موضوع کو ایک عام آدمی کی نظر سے اس بجٹ 2017-18 کے حوالے سے اس کو کیا ریلیف ملے گا اور آئندہ آنے والے دنوں میں یہ ریلیف مل بھی پائے گا یا پھر طوفان ایک مہنگائی کا نیا اٹھ کھڑا ہوگا. ایک کمرشل بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں. ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر شبر زیدی نے، ثاقب شیرازی صاحب نے. شبر زیدی صاحب آپ کی طرف میں ذرا آتا ہوں. ریونیوز کے حوالے سے ذرا مجھے بتائیے گا کہ جب کسی بھی جگہ کوئی ملک آرگنائزیشن گھر بجٹ جو ہوتا ہے وہ ریونیوز جو انکم ہوتی ہے اس کے بعد اس کا بجٹ بنتا ہے. اس سال جو بجٹ 2016-17 تھا، کیا ہماری حکومت وہ ریونیوز اکٹھے کرنے میں، اہداف حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکی؟ دیکھیں اس کو ذرا اس میں ایک بنیادی غلطی کر رہے ہیں. ایک ہدف ہے جو ہم نے رکھا ہوا ہے جس کو ہم بجٹ ٹارگٹ کہتے ہیں جو FBR نے رکھا ہوا ہے، اور ایک بجٹ ہدف جو ہے جو ہمارا ہونا چاہیے. جو ہدف FBR نے رکھا ہوا ہے اس میں تو میرا اپنا خیال ہے کہ اس ہدف سے 100-150 بلین آس پاس کے اندر یہ ٹارگٹ پورا ہو جائے گا. مگر اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو FBR نے بجٹ ٹارگٹ رکھا ہوا ہے اس کے بنیاد پر ہم پاکستان کو کوئی سسٹینیبل ترقی دے سکتے ہیں تو ہمیں پاکستان کی معیشت کا پورا ادراک نہیں ہے. یہ جو ہدف ہے پاکستان کا 3500 کے آس پاس جو ہدف ہے یہ تقریباً 1000 بلین سے شارٹ ہے. جب تک اس کے اندر 1000 بلین ایڈیشنل ریونیو نہیں آئے گا پاکستان کا کوئی بنیادی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اب ہم اس 3500 کو جو ہے اس کو ٹارگٹ سمجھتے ہوئے ہم پاکستان کی معیشت کو سمجھنے کی اور سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پہلے ہم اس بات کو کلیئر کر لیں کہ جو ہدف پاکستان کا 3500 یا جو بھی ہم 3800 جو بھی رکھتے ہیں یہ ہدف 1000 بلین سے شارٹ ہے پاکستان کے کسی بھی بنیادی مسئلے کو حل کرنے کے لیے. اور وہ جو 1000 بلین روپیز ہے وہ بہت لو لائنگ فوڈ ہے پاکستان میں. وہ لو لائنگ فروٹ ہے جو لگا ہوا ہے.
مگر ہمارا معاشرہ اور ہمارا سسٹم اس کو کیپچر کرنے کے لیے ذہنی اور معاشرتی طور پہ تیار نہیں ہے. تو ہم ایک ٹریپ میں پھنسے ہوئے ہیں، اور یہ آج سے نہیں، تقریباً کوئی 30 سال سے ہم اس ٹریپ سے باہر نہیں نکل رہے ہیں. اسی لیے تو یہ اس سے نکلیں گے کیسے شبر صاحب؟ یہ آپ مجھے بتائیے گا نا کہ اس سے ہم نکل کیسے سکتے ہیں؟ اور پھر جس طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوگا جب تک یہ ایکسٹرا ایڈیشنل جو ریونیو وہ نہیں آئے گا، تب تک کیا ہم اسی ویشیس سرکل میں پھنسے رہیں گے؟ اسی وجہ میں پھنسے رہیں گے، اور ہم اسی گورکھ دھندے میں پھنسے رہیں گے. اور مگر میرا یہ ویو ہے، میں اپنے 30 سال کے تجربہ جو میں نے ٹیکس کے فیلڈ میں گزارا ہے، اور جو میں معیشت سے کا طالب علم اس کو پڑھ رہا ہوں، پاکستان کی معیشت کو، شاید پاکستان کا ایک طبقہ ہے اشرافیہ کا جو تقریباً پاکستان کی آبادی کا کوئی تقریباً آپ سمجھیں کہ 5% ہے، وہ اس سسٹم کی خرابی سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اور وہ اس سسٹم کی خرابی اس کا بینیفیشری ہے. وہ ٹی وی پہ آ کے تقریر کر سکتا ہے، شاید میں بھی اس میں شامل ہوں، آپ مجھے بھی اس میں شامل کر لیں. وہ تقریر کر سکتا ہے، وہ بات کر سکتا ہے، وہ بہت بڑے بڑے پیغام دے سکتا ہے، مگر اس کے شاید اندر سے لاشعور میں یا اس کے ذہن میں وہ یہ نہیں چاہتا کہ جو پاکستان میں بنیادی تبدیلی ہے اس 1000 بلین کو چیک کرنے کی وہ آئے. تو وہ، اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ جو گورنمنٹ آتی ہے اس کی ٹانگیں اتنی کمزور ہوتی ہیں جب وہ آتی ہے ہر لحاظ سے، کہ وہ کوئی بنیادی فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. تو اب تو ہم جو بات کر رہے ہیں آج بیٹھے ہوئے، وہ ہم بات کر رہے ہیں اس گورنمنٹ کے 5ویں بجٹ کی. تو 5ویں بجٹ میں تو کوئی گورنمنٹ کوئی انقلابی بات کرنے کی جواز ہی نہیں رکھتی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ تھیوریٹیکلی اکیڈمک ہے، اس پہ میں کوئی بنیادی تبدیلی نہیں دیکھ رہا، اور ہم وہی بات کر رہے ہیں جو ہم پچھلے 30 سال سے ریپیٹ کرے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ کوئی گزشتہ 30 سال سے یہی ایک گورکھ دھندا ہے جس کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں. ثاقب شیرانی صاحب، آپ ذرا مجھے بتائیے گا کہ جس طریقے سے جو ٹیکنیکلٹی میں تو شبر زیدی صاحب نے بتا دیا کہ جب تک جو ہم اس ایکسٹرا اماؤنٹ جو انجیکٹ انہوں نے کیا ہے، جو بات کی ہے، وہ نہیں ہم کریں گے تب تک ہمارا یہی سرکل چلتا رہے گا. اس جو بجٹ ہے، آنے والے بجٹ کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ جی عوام دوست بجٹ ہے، یہ ہمیشہ عوام دوست بجٹ کہہ کر عوام کو بے وقوف کیوں بنایا جاتا ہے؟ پہلے میں اگر شبر زیدی صاحب کی بات سے 100% متفق ہوں، مگر اس کو تھوڑا سا اگر میں آگے بڑھا دوں، کیونکہ یہ بہت ضروری عنصر ہے کہ ہم 1000 یا بلین یا اس سے بھی زیادہ 1500 بلین جو ہم کر سکتے ہیں وہ مزید اس میں لے کے آئے ریونیو کو شامل کریں. مگر اس کے 2 اور پہلو ہیں جو بہت ضروری ہیں، جو محرکات ہیں جس کی وجہ سے ہم سکسیسفل ہوں گے اینڈ میں. پہلی بات ہے، صرف ایڈیشنل ریونیوز کی بات نہیں ہے، بات ہے وہ ریونیوز کہاں سے کلیکٹ ہوں. تو وہ بھی شبر صاحب نے بالکل صحیح اشارہ کیا کہ ہماری اشرفیہ جو ہے وہ یہ اپنا جو ہے وہ ویٹ کیری نہیں کر رہی ہے، اس کو شامل کرنا ہے، اور باقی جو طبقوں پہ بوجھ ہے اس کو کم کرنا ہے. اسپیشلی صرف ہم غریب لوگوں کی بات کرتے ہیں، ہم مگر انڈسٹری کے اوپر اتنا بوجھ ڈال دیا ہے کہ ہمارے ایکسپورٹ سیکٹر، ہمارا مینوفیکچرنگ سیکٹر جو ہے وہ بالکل بیٹھ گیا. اور اس کا دوسرا جو پہلو ہے یا تیسرا پہلو وہ یہ ہے کہ یہ جو پیسہ اکٹھا ہوگا اس کو خرچ کدھر کریں، کون سے انسٹیٹیوشنل میکنزمز ہیں جو اس کو یہ اخراجات کو بہتر طریقے سے لوگوں کے اوپر یہ خرچ کریں گے اور اس کے اوپر اس کے نتائج حاصل کریں گے. تو میرے خیال ہے یہ پورے ایک انسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے، جب تک یہ درست نہیں ہوتا ہے تو صرف ایڈیشنل ریونیو جو ہے وہ ہمارا مسئلہ حل نہیں کر سکیں گے. طرف اب آپ نے دوسرا پوچھا. ٹھیک ہے سر، میں ذرا آتا ہوں ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب کی طرف ذرا چلتا ہوں. میں ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب، آپ مجھے بتائیے گا سر کہ یہ موجودہ حکومت اپنا 5واں بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے، آپ کے نزدیک یہ بجٹ کیسا ہوگا؟ دیکھیے، پہلے میں 2-3 آپ کو بنیادی باتیں عرض کر دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو 4 سال گزرے ہیں اس حکومت کے، ان 4 برسوں میں جو معیشت کی گروتھ ریٹ کا ہدف تھا وہ 4 برسوں میں کنٹینیوسلی حاصل نہیں ہوا. ایک تو بنیادی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری برآمدات جو ہیں، برآمدات وہ 2014 سے مستقل گر رہی ہیں،
تیسری چیز یہ تھی کہ ہمارے جو قرضے بڑھے ہیں بیرونی قرضے اس کے مقابلے میں زر مبادلہ کے ذخائر کم بڑھے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ گر گئے ہیں. ہمارا جو اس سال 10 مہینے میں تجارتی خسارہ ہوا ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ہے. ہمارا جو اس وقت کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے 10 ماہ کا یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ہے. اور جہاں تک ٹیکسوں کی بات ہے اور تعلیم کا بجٹ ہے, میں آپ کو واضح طور پہ بتا دوں کہ پاکستان کی وفاقی حکومت اور پاکستان کی صوبوں کی چاروں حکومتیں ان میں مکمل گٹھ جوڑ ہے, مکمل تعاون ہے, مکمل انڈرسٹینڈنگ ہے. اور وہ یہ ہے کہ وفاق جو ہے ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس نہیں لگائے گا اور صوبے جو ہیں وہ زراعت کے اوپر ٹیکس لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں. صوبے جو ہیں ڈی سی ریٹ بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور پراپرٹی جو کہ ساری دنیا کو نظر آتی ہے, وہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں وفاق اور چاروں صوبوں کے تعاون سے پراپرٹی کے لیے ٹیکس ایمنسٹی اسکیم دی جاتی ہے کہ یہ انویزیبل ایسٹ ہے, اس کو ٹیکس ایمنسٹی دے دیں. ٹھیک ہے, جہاں تک ٹیکس ڈاکٹر ریونیوز صاحب کا یہ تو وہ تعلق باتیں ہے, ہو گئی, لیکن مجھے اس میں یہ بتائیں نا شاہد صاحب کہ عام آدمی, ایک عام آدمی جو کہ اپنے گھر کا بجٹ بناتا ہے, جو بجٹ کے بعد وہ ایک بڑے خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے, یہ آنے والے بجٹ میں اس کو کیا ملے گا؟ کچھ ملے گا, ہاتھ اس کے کچھ آئے گا یا نہیں؟ جو پچھلے 70 سالوں میں ملے وہی ملے گا. اور جو کچھ پاکستان میں غلطیاں ہو رہی ہیں اس کے ذمہ دار پاکستان کے غریب عوام براہ راست ہیں. میں آپ کو 2-3 باتیں بتا دوں تو میری بات واضح ہو جائے گی. پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ آئی ایم ایف کا اسٹیٹمنٹ دیکھیں, یا پہلے سرتاج عزیز صاحب نے بھی کہا تھا, وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا ٹیکس ریونیو جو ہے 18 سے 20% ہونا چاہیے. تو اگر آپ بلیک اکنامی کو چھوڑ بھی دیں تو کم سے کم 3000 ارب روپیہ وفاق اور صوبے کم وصول کر رہے ہیں. اور تعلیم اور صحت کی اگر آپ بات کریں, جس کے آپ عوام کی بات کر رہے ہیں, تو میں آپ کو ایک اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ چاروں صوبوں نے اپنا این ایف سی ایوارڈ کے بعد 18ویں امینڈمنٹ کے بعد صوبوں کے پاس آ گیا تعلیم, تو چاروں صوبوں نے وفاق کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ایک سال میں تعلیم کی مد میں 1350 ارب روپیہ کم مختص کیے ہیں. تو آپ ہم کون سے عوام کے بجٹ کی بات کر رہے ہیں جبکہ 2.60 کروڑ بچے اسکول نہیں جا رہے. آپ تعلیم کا بجٹ 1350 ارب روپیہ ایک سال میں کم کر رہے ہیں وفاق اور صوبے مل کر. تو آپ یہ بتائیے کہ 2050 تک بھی پاکستان کا ہر بچہ اسکول نہیں جا رہا ہوگا. ایک تو بنیادی بات یہ ہے. دوسرے یہ کہ ابھی عالمی اداروں کی رپورٹ آئی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان نہیں تو میں آپ کو جو بات بتانے کی ڈاکٹر صاحب جو بات شاہد حسن صدیقی صاحب نے بتائی ہے, شہباز عزیز صاحب نے جو بات کی اور ثاقب شیرانی صاحب جو بات کر رہے ہیں, اب یہ جو ٹیکنیکلٹیز ہیں ہمیں تو ٹیکنیکلٹیز میں پھنسا دیا جاتا ہے. یہ تو فگرز جو ہیں یہ حکومتوں کے لیے ہیں جو بناتے ہیں اس کو, لیکن اصل تو بات یہ ہے کہ ان فگرز کی ہیر پھیر سے ایک عام آدمی جو کہ اپنی زندگی گزار رہا ہے اس کو تو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. پھر ہر بار نئے ٹیکسز کا بوجھ ہم پر کیوں لاد دیا جاتا ہے؟ فرید, میں فگرزی کی بات ہو رہی ہے تو صرف تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. دیکھیے صوبوں کو ان کا حصہ دینے کے بعد وفاق کے پاس جو ٹوٹل اس سال کے بجٹ میں بچا وہ بچا 2780 ارب روپے. اب 2780 ارب روپے میں سے تقریباً 2250 روپے جو ہے وہ قرضوں پہ جو مارک اپ ہے اس کی ادائیگی ہے اور ڈیفنس کا بجٹ ہے. یہ دونوں وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک ساورن کنٹری ہونے کی حیثیت سے جس پہ ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے. اور پیچھے بچتا ہے ٹوٹل 600 ارب روپے, اس میں پینشنز بھی دینی ہے, اس میں پورے ملک کا جو وفاقی ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں بھی دینی ہیں, اور اس پہ 880 ارب روپے کا پی ایس ڈی پی بھی تھا, اس پہ وزیر اعظم جو ہے جہاں پہ اعلانات کرتے ہیں وہ بھی پورا کرنا ہے. تو آپ کا بجٹ پہلے دن سے ہی خسارے کا بجٹ ہوتا ہے اور یہ طے کر لیا جاتا ہے کہ سارا کا سارا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے وہ یا تو ادھار کے پیسوں سے آئے گا یا اس کے لیے باہر سے کوئی امداد طلب کی جائے گی. اور یہ صرف اس حکومت کا نہیں ہے, یہ پچھلی 10-15 سال سے اٹھا کے دیکھ لیں یہی پیٹرن چلا آ رہا ہے. تو جب یہ پیٹرن ہوگا تو وہاں پہ ڈیفینیٹلی آپ کو جو ریونیو ہے وہ جنریٹ کرنے کے لیے انڈائریکٹ ٹیکسز کی طرف زیادہ جا رہے ہوں گے. اب ہمارا سارا کا سارا جو ٹیکس ہے تقریباً 65% سے زیادہ وہ انڈائریکٹ ٹیکس ہے, ڈائریکٹ ٹیکس کی شکل میں وہ نہیں آتا ہے. اور انڈائریکٹ ٹیکس کا مطلب یہ ہے کہ غریب آدمی کی جیب سے نکل رہا ہے. جن لوگوں کو ٹیکس دینا چاہیے وہ بہت تھوڑے ہیں اور انہی پہ بوجھ جو ہے وہ لادا جاتا ہے. اگر آپ ایف پی آر کی کارکردگی دیکھ لیں, خوشائند بات ہے, پچھلے 4 سالوں میں ایف پی آر کا جو ریونیو ہے وہ بڑا ہے,
لیکن اس کے ساتھ جو ریٹرنز ہیں, جو گوشوارے داخل کرائے جاتے ہیں, ان کی تعداد میں کمی آئی ہے. یعنی ٹیکس دینے والے لوگوں میں کمی آئی ہے, پیسے جو بڑھ گئے, تو یا تو وہ پیسے انڈائریکٹ ٹیکسز سے بڑھے, یا جو پہلے سے ٹیکس نیٹ میں لوگ تھے انہی پہ مزید بوجھ ڈال دیا گیا. تو یہ کلمیہ ہے ہماری اکانومی کا. جب تک اس کو آپ فنڈامنٹلی ٹھیک نہیں کرتے تب تک اسی طریقے سے ہوتا رہے گا کہ آپ کے جو لوگ ٹیکس نیٹ میں ہیں ان پہ ٹیکس بڑھتے جائیں گے, جو لوگ ٹیکس نیٹ پہ نہیں ہیں ان پہ انڈائریکٹ ٹیکس آتا رہے گا, اور ایکسپینڈیچر جو ہے وہ ادھار لے کے ہم پورے کر رہے ہوں گے. چلے عوامی رائے کیا ہے, ذرا لوگ آنے والے جو بجٹ ہیں اس کے بارے میں رائے کیا رکھتے ہیں, ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ لوگ اس پہ کیا کہتے ہیں اور پھر اپنے مہمانوں کی طرف دوبارہ آئیں گے. موجودہ صورتحال کے مطابق جیسا کہ ہمارے ملک کا جو ہے وہ قرضہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے, تو عام جو آدمی ہے اس کے لیے یہ مشکلات کا بجٹ ہی ہوگا. جتنی مہنگائی پچھلے دنوں رہی اس سے عوام کافی تنگ رہے, پریشان رہے, تو توقع یہی ہے کہ بہتری آئے گی. اب دیکھتے ہیں ہمارے حکمران اس پہ کتنی توجہ کرتے ہیں اور کتنا ہمارے لیے اس میں ریلیف دیتے ہیں. بجٹ میں کوئی آگے بڑھا دیا تو حالات تو بہت خراب ہوگا. اس عوام کا کیا بنے گا, پاکستان کا کیا بنے گا, عوام بے روزگاروں کا کیا بنے گا. ایک طرف تو روزگار نہیں ہے, دوسرا طرف غریبی ہے. امیر ہوتا جا رہا ہے اور غریب تر ہوتا جا رہا ہے. بجٹ میں کچھ بھی ایسا نہیں کیا جا رہا جس سے کسی بھی غریب بندے کی کچھ ہو. ہم ہمیشہ بجٹ کا انتظار کرتے ہیں, ہر سال بجٹ کا انتظار کرتے ہیں, لیکن بجٹ ہمارے معیار کے مطابق نہیں ہوتا. بجٹ پہ سرکاری لوگوں کا ہوتا ہے. عوامی رائے آپ نے جانی. ایک ذرا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں تو ذرا پھر شہباز زیدی صاحب, ثاقب شیرانی, ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عابد سلیری. ان سب سے ذرا بات کریں گے اسی موضوع کے اوپر ایک کمرشل بریک کے بعد. ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. ثاقب شیرانی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں ذرا میں. اب مجھے جب بتائیے کہ جس طرح سے جو بات ہوئی کہ ہمارا ہر بجٹ ابتدا سے ہی خسارے کا بجٹ ہوتا ہے اور یہ گورکھ دھندا ایسے ہی چلتا رہے گا, ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جو بجٹ بنے وہ پیپل فرینڈلی بنے, یعنی ہمارے اوپر وہ خسارے کا بجٹ بھی نہ ہو اور پھر زیادہ سے زیادہ عوام اس سے فائدہ اٹھا سکیں. دیکھیں, اس کے لیے ایک بجٹ میں اصلاحات, کیونکہ بہت فنڈامنٹل اصلاحات لانے کی ضرورت ہے, تو ایک بجٹ میں تو یہ ممکن نہیں ہوگا. ہم پہلے یہ بات کر سکتے ہیں کہ آپ کی سمت اپنی درست کر لیں اور کچھ چیزیں کریں, بہت بنیادی اصلاحات ایس پی آر کے حوالے سے, ٹیکس کے نظام کے حوالے سے, انسٹیٹیوشنل ریفارم کے حوالے سے, جو پیسہ اکٹھا ہوتا ہے کیسے خرچ کیا جائے اس کے حوالے سے, پارلیمنٹ کا بجٹ کے اوپر اوور سائٹ اور کنٹرول اس کے حوالے سے. تو میرا خیال ہے اگر یہ ایک منصوبہ بندی سے ہم چلیں کہ باقی ہم نے عوام کو کچھ دینا ہے, تو 3 بجٹ کے بعد اور 3 بجٹ میں متوسط جو یہ ہم اصلاحات کرتے رہیں, شاید تیسرے بجٹ میں جا کے ہم واقعی ایک بڑا بریک تھرو کر سکیں اور عوام کو. دیکھیں, یہ میں نے 2 سال پہلے ایک پارٹی کے لیے شیڈو بجٹ بنایا تھا اور اس میں ہم نے 3 سال کے ٹائم فریم میں بنیادی جو چیزیں رکھی تھی اس میں سیلز ٹیکس میں خاطر کمی رکھی تھی, کارپوریٹ ٹیکسز میں کمی رکھی تھی. اس سے یہ ساری چیزوں سے خسارہ شروع میں بڑھے گا, مگر یہ عوام کے فائدے میں ہی ہے یہ چیزیں ان دا لانگ رن, کیونکہ اس سے انویسٹمنٹ ہوگی اور گروتھ ہوگی اور جابس کریٹ ہوں گے. اور ٹھیک ہے جی, میں صاحب نے سیلز ٹیکس. ٹھیک ہے سر, میں ذرا آتا ہوں شہباز زیدی صاحب کی طرف. آپ نے سجیشنز دی کہ کیسے یہ پیپل فرینڈلی بجٹ ہو سکتا ہے. شہباز زیدی صاحب, آپ کیا دیکھ رہے ہیں ویسے موجودہ بجٹ کے اندر کچھ نئے ٹیکسز مزید اور ٹیکسز امپوز ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ ریونیو ہم مزید گورنمنٹ جو ہے وہ اسکویز کرنے کی کوشش کرے گی؟ دیکھیے, میرے حساب سے یہ گورنمنٹ کا لاسٹ بجٹ ہے, تو شاید گورنمنٹ کوئی نیا ٹیکسز نہیں لگائے گی اور جو ایگزسٹنگ ٹیکس ہیں اس میں ایک نومینل سا ریلیف بھی شاید دے, کیونکہ گورنمنٹ پولیٹیکل میٹر پر افورڈ نہیں کر سکتی کہ کوئی نیا ٹیکس لگایا جائے. اور دوسری بات ہے کہ نئے ٹیکس لگانے سے کوئی ریونیو میں کوئی بہت بڑا انکریمنٹل فائدہ آئے گا نہیں. تو میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ کوئی ایسا بنیادی نیا ٹیکس لگانے جا رہی ہے. تو یہ میری بڑی کلیئر پوزیشن ہے. مگر میں جو بات پہلے کہہ رہا تھا, اور اگر میری بات کو آپ سلیری صاحب نے جو بات کی, وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم بالکل سمپل بات رکھیں
کہ ہم یہ ایگری کر لیں کہ 3,500 نہیں بلکہ 4,500 1000 بلین کا فرق ہے، اور یہ 1000 بلین کا فرق ہمیں سب کو پتا ہے کہ کہاں پر ہے۔ میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کی نہیں بلکہ سوسائٹی کی اور بزنس کی ول نہیں ہے کہ یہ ملک ٹھیک ہو۔ یہ ملک آج جس شکل میں ہے وہ کچھ لوگوں کو سوٹ کرتا ہے کہ وہ ایسا ہی رہے، اور اگر آپ عام آدمی کی رائے جو آپ نے مجھے سنائی تھی وہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ اور جب یہ ملک قائم ہوا تھا تو اس میں یہ بات ہوئی تھی کہ کیا یہ سیاسی طور پہ ناکام ہوگا یا یہ معاشی طور پہ ناکام ہوگا، تو کسی جرنلسٹ نے یہ لکھا تھا کہ یہ اس کنٹری کی جو ڈائنمکس ہے وہ معاشی بھلائی کی طرف نہیں جا رہی ہے، یہ کبھی ویلفیئر اسٹیٹ نہیں بن پائے گی۔ تو 70 سال میں ہم ویلفیئر اسٹیٹ نہیں بن پائے، اس میں کسی ایک آدمی کا کسی ایک گورنمنٹ کا قصور نہیں ہے، یہ ہمارا بنیادی سماجی اور سیاسی اور معاشی شعور ہے کہ ہم یہ ہماری سوسائٹی میں ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری سوسائٹی میں مساوات اور انصاف آئے۔ تو جب تک معاشی مساوات اور انصاف نہیں آئے گا، ٹیکسیشن تو ایک بہت چھوٹا پارٹ ہے اس کا۔ ہم انفارچونیٹلی بار بار یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹیکس لے کے اور ٹیکس دے کے مسئلے کو حل کریں گے۔ تو یہ میں صرف ایک جسٹ بات ایڈ کر کے میں ختم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 2017 کا بجٹ ریلیونٹ نہیں ہے۔ میرا یہ سجیشن ہے کہ 2018 میں نئی گورنمنٹ آئے گی، اور اب ہم یہ مزید جو 70 سال سے غلطیاں کر رہے ہیں یہ اگر ہم 2018 میں نہیں کریں، میں تھوڑی سی اختلاف رکھتا ہوں شیرانی صاحب سے کہ شیرانی صاحب شاید ذرا آرگنائزڈ آدمی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ 3 سال میں صحیح ہوگا۔ میرے خیال میں یہ 1 سال میں بھی صحیح ہو سکتا ہے، پرووائڈڈ کہ سوسائٹی کا فورس ہو اس پہ صحیح کرنے میں۔ جی ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ ولنگنس ہے۔ سلیری صاحب آپ مجھے بتائیے گا، جس طرح سے شبر صاحب نے کہا کہ چند لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے، ورنہ صحیح ہونے میں تو یہ 1 سال میں ہی ہو جائے۔ اب اگر ہم حکومت کہتی ہے ہم معاشی ترقی کر رہے ہیں لیکن ہماری جو بجٹ ہے وہ ڈیفیسٹ پہ جاتا ہے، ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ بڑی کم ہو گئی ہے، تو ایسی سچویشن کے اندر وہ کون سا ایریا ہے جس طرح شبر صاحب نے کہا سب جانتے ہیں، وہاں سے اگر ہم کر لیں تو 100 بلین جو روپیز جو ہیں وہ ہم فوراً انجیکٹ کر سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں وہاں سے۔ دیکھیں فرید، جب تک ہم اکانومی کو ڈاکومنٹ نہیں کر پائیں گے یہ المیہ اسی طرح سے چلتا رہے گا۔ دیکھیے ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں، یہاں پہ بے نامی اکاؤنٹ آپ آج بھی رکھ سکتے ہیں، آپ اپنے پرسنل چیک بک پہ لے جائیں، پرسنل چیک سے 1 کروڑ 2 کروڑ پہ آپ اپنے بینک سے اٹھا کے لا سکتے ہیں، اور وہ کیش ٹرانزیکشن جو ہے وہ کہیں بھی کر سکتے ہیں۔ جب تک آپ کی اکانومی ڈاکومنٹ نہیں ہوتی، جو گرے ایریا ہے، اگر یہ ایسٹیمیٹ لگایا جاتا ہے کہ جتنا جی ڈی پی آپ کا ٹوٹل ہے اتنا ہی انفارمل اکانومی میں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ٹیکسیشن کا پوٹینشیل بھی اس سے زیادہ ہے۔ تو ہمیں تھوڑا سا اس کی طرف توجہ دینا ہوگی، جب یہ ہو جائے گا تب آپ کے خسارے پورے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے سر، میں شاہد حسن صدیقی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ سر یہ کنکلوزیو کمنٹ دیجیے گا سر کہ اب اس سچویشن کے اندر کیا واقعی ہماری گورنمنٹ میں ولنگنس نہیں ہے کہ وہ ایک عوام دوست بجٹ لے کر آئے؟ دیکھیے میں بالکل واضح طور پہ بتا دوں کہ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اب تک جو بجٹ آئے ہیں وفاق کے اور صوبوں کے، عرب جو آئیں گے، وہ جو انتخابی منشور تھا اس سے تقریباً 100% منافی تھے اس کے۔ نمبر 2، اس کی بہت ساری دفعات جو ہیں آئین پاکستان سے متصادم ہیں۔ چنانچہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ کے پاس اور 4 صوبوں کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ اس بجٹ کو پاس کر سکیں۔ یہ جو پچھلے بجٹ پاس ہوئے ہیں ان کا اختیار ہی نہیں تھا، اور عدالتوں کو اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر آپ ہر قسم کی آمدنی پہ ٹیکس لگانے کے لیے پارلیمنٹ تیار نہیں ہے، نمبر 2 صوبائی اسمبلیاں تیار نہیں ہیں، اور بڑے بڑے ممبران یہ کہتے ہیں کہ ہر قسم کی آمدنی پہ ٹیکس اور معیشت کو دستاویزی بنانا اوور بائی ڈیڈ باڈی، ہم اس حکومت کو گرا دیں گے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب تک یہ طے نہیں ہوتا کہ کیا ہم ہر قسم کی آمدنی پہ ٹیکس لگائیں گے، کیا ہم معیشت کو دستاویزی بنائیں گے، کیا ہم 111 سب سیکشن 4 کو ختم کریں گے جس میں یہ کہا، جس کا مطلب یہ ہے کہ چوری کے پیسے کو، رشوت کے پیسے کو بغیر قومی خزانے میں 1 پیسہ جمع کرائے وائٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور بنیادی بات یہ ہے کہ اگر میں ٹیکس فائلر نہیں ہوں، اگر میں انکم ٹیکس نہیں دے رہا، لیکن میں پاکستان میں حکومت کے قانون کے تحت 50 کروڑ روپے کی پراپرٹی خرید سکتا ہوں، تو یہ اجازت آخر کس نے دی ہے؟ کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ ڈی سی ریٹ کو نہ بڑھاؤ، صوبے نہیں بڑھاتے، اور ٹیکس ایمنسٹی لے آؤ؟ تو بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ جو گٹھ جوڑ ہے
وہ پاکستان میں وفاقی حکومت، صوبائی حکومتیں جو تینوں پارٹیاں اس طرح اقتدار میں ہیں، بڑے تاجر، صنعتکار، وڈیرے، اسٹاک ایکسچینج بروکرز، مفتی، علماء، ان سب کا ایک گٹھ جوڑ ہے پاکستان کی معیشت کے خلاف، پاکستان کے 20 کروڑ عوام کے خلاف. سب کو پتہ ہے کہ کیا کچھ کرنا ہے، لیکن ابھی کم سے کم میں دیکھتا ہوں 70 سال میں نہیں ہوا. اور چونکہ اس وقت جو حکومتیں اقتدار میں ہیں وہ وہی کر رہی ہیں جو کہ آئین کے خلاف ہے، جو کہ ان کے منشور کے خلاف ہے. اس لیے اگلی حکومت سے یہ تحقیق کرنا وہ انہی 3 پارٹیوں میں سے آئیں گے. تو کس نے ایگریکلچر پر ٹیکس لگا دیا، کس نے ڈی سی ریٹ بڑھا دیا، کس نے پراپرٹی پر ٹیکس لگا دیا، کس نے پراپرٹی ٹیکس کو ابیس کیا. تو بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں 11 لاکھ آدمیوں نے اس سال انکم ٹیکس ریٹرن فائل کیے ہیں، 2010 میں 16 لاکھ نے کیے ہیں. تو آپ تو کہہ رہے ہیں ہم ٹیکس کا دائرہ وسیع کریں گے، 6 لاکھ آدمی تو یہ غائب ہو گئے. گار صاحب نے یہ ٹیکس کے نظام کو تباہ کر دیا. انہوں نے کہا ہے کہ آپ ود ہولڈنگ ٹیکس دے دیں، آپ نان فائلر بن جائیں، تھوڑی سی قیمت دے دیں. ارے بھائی تھوڑی سی قیمت کا کیا مطلب ہے؟ اٹ از اے کرائم. تو ہم نے ٹیکسوں کے نظام کو تباہ کیا ہے، پاکستان کے معاشی نظام کو تباہ کیا ہے، قرضوں کا بوجھ بڑھایا ہے. ہمارا ٹیکس جی ڈی پی ریشو اب بھی 95-96 سے کم ہے. اس دوران میں ہر حکومت نے کہا کہ ہم نے معجزے دکھائے ہیں. تو میرا کہنا یہ ہے کہ لیپا پوتی جب تک بند نہیں ہوتی اور عوام زندہ باد کے نعرے لگانے کم نہیں کرتے، بلکہ گریبان سے پکڑا کہ آپ نے تعلیم کا بجٹ کیوں کم کر دیا. 7% کا ہمارا وعدہ تھا چاروں صوبوں کا 2009 میں اور 2013 میں. اسحاق ڈار صاحب نے انہوں نے 7% آف جی ڈی پی کہا تھا، اور اس وقت ہم کر رہے ہیں 2.2%. ہاں میرا خیال ہے کہ ریئلسٹک رہنا چاہیے. جو اس وقت معروضی حالات ہیں اس میں بہت زیادہ ریلیف جو ہے اس کی توقع رکھنا ابس ہوگا. اس وقت تھوڑا سا پروڈنس کی طرف اگر جائیں حکومت جو ہے، اور نئی ترقیاتی اسکیموں کو اناؤنس کرنے کے بجائے اگر وہ اپنے آلریڈی جو منصوبے سٹارٹ ہے ان کو ٹائم پہ ختم کر سکے تو یہ اس عوام کے لیے بہت مہربانی ہوگی. کم از کم جو اگلی حکومت آئے گی، یہ ہو یا کوئی بھی ہو، اس کو تھوڑی سی ایک بہتر پوزیشن ملے. ورنہ ہم ایک جو نئی حکومت آئے گی اس کو 2013 والے حالات اگر ورثے میں ملیں گے تو پھر یہ وشیس سائیکل چلتا رہے گا. ٹھیک ہے شبر زیدی صاحب، لاسٹ کمنٹ فرام یور سائڈ سر. میں اس بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ 2018 میں وہی سب کچھ ہوگا جو پاکستان میں پہلے ہوتا رہا ہے. آلدو میں معجزے اب نہیں ہوتے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی عوام اگر ہم صحیح میسیج دیں تو پاکستانی عوام 2018 میں شاید وہ فیصلہ کریں. اور ضروری نہیں کہ ہم 3 پارٹیوں میں سے ہی لائیں. اب دنیا میں تبدیلی بالکل نئے لوگ بھی آ رہے ہیں اور نئی پیراڈائم بھی آ رہی ہے. میں صرف ایک بات کہوں گا سلیری صاحب کی بات سے ایڈ کرتے ہوئے کہ پاکستان میں 2 کروڑ سے زیادہ بینک اکاؤنٹس ہیں اور ٹیکس پیئر صرف 2 کروڑ زیادہ کرنٹ اکاؤنٹ ہے بینکوں کے، اور صرف 16 لاکھ اسیسی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ کس کا پیسہ ہے، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ کون سے اکاؤنٹ مینٹین ہو رہے ہیں. اور پھر میں کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کی بل نہیں ہے، بلکہ میں پھر دوبارہ بات کروں، معاشرے کی بل نہیں ہے، معاشرے کی بل نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کا بل. ہم بہت شکریہ. رئیس صاحب میں ایک جملہ ایڈ کر دوں آپ کو. بہت شکریہ سر. آئی ہیو ٹو کلوز اٹ. بہت شکریہ آپ کا ثاقب شیرانی صاحب، شبر زیدی صاحب، ڈاکٹر عابد شیرانی صاحب. ہم حقائق کو جھٹلا رہے ہیں، حقائق کو نہ جھٹلائیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، دیکھیے پاکستان میں سب نے مل کے طے کیا تھا کہ ہم تعلیم میں 7% کریں گے. پاکستان میں ایک آدمی مجھے بتا دیں جس نے یہ ڈیمانڈ کیا ہو کہ آپ 7% کریں. ابھی جو پاکستان کی این جی اوز ہیں جو تعلیم کے لیے کام کر رہی ہیں، تعلیم کے لیے وہاں سے ڈونیشنز لے رہی ہیں عوام سے، وہ یہ کہتے ہیں تعلیم میں 4% خرچ کریں. جبکہ چاروں صوبوں نے، مسلم لیگ نون نے، پیپلز پارٹی نے 7% کا کمٹمنٹ کیا ہے. تو ہم تو یہ چاہتے ہی نہیں ہے نا. تو یہ کون سا ایک آدمی پاکستان میں بتا دیں جس نے 7% کا مطالبہ کیا ہو. تو 2018 میں آسمان سے نہیں آئیں گے، یہی لوگ آئیں گے، اور جب تک یہ آپ نہیں کریں گے، عوام کو مجبور نہیں کریں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا.